आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। इशराक की नमाज का वक्त और इशराक की नमाज के बारे में तफसील से बता दें। इतनी रकतें की क्या फजीलत है। इहतिशाम साहब महाराष्ट्र से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फजर की नमाज के बाद अपनी बैठे अल्लाह जिक्र करे, फिर जब सूरज तुलू हो जाए तो 2 रकत पढ़े तो उसे एक हज उम्रे का सवाब मिलता है। बहुत बड़ी फजीलत है। तो ये 2 रकत के बारे में अच्छा, और इसका जो वक्त शुरू होता है ये सूरज तुलू होने के तकरीबन 15 मिनट बाद, और ये हर इलाके में मुख्तलिफ होता है। यानी जब सूरज में थोड़ी सी तेजी पैदा हो जाए, यानी एक नेज़ा सूरज बुलंद हो जाए, तो उस वक्त इशराक का वक्त शुरू होता है। रहता कब है? जमहूर का कौल है उसके मुताबिक चाश के वक्त तक रहता है इशराक का वक्त, क्योंकि चाश में नई नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, जिसको चाश की नमाज, जिसको असल में हदीस में अव्वाबीन की नमाज कहा गया है, वो जब है जब सूरज जो है जवाल का वक्त और तुलू के वक्त के बिल्कुल दरमियान में हो, यानी 45 के जाविये पर जब सूरज हो जाएगा ना, तो उस वक्त चाश का वक्त शुरू हो जाता है। और बाज़ उलमा की राय ये है कि ये चाश और इशराक एक ही नमाज के 2 नाम हैं। बाज़ अरब उलमा की ये भी राय है, और इशराक और चाश अलग अलग नमाजें नहीं हैं, वो एक ही नमाज। मुझे अब चूंकि बहुत ज़्यादा मैंने इस मसले में तहकीक की है, तो मैंने सिर्फ एक राय आपको बता दी। बाज़ एक आलिम ने मुझे उसके दलाइल भी भेजे थे, लेकिन जो जमहूर का कौल है मैंने उसके मुताबिक आपको जवाब दिया कि इशराक का जो वक्त शुरू होता है तुलुए आफ्ताब से चाश के वक्त तक, और चाश का वक्त फिर जवाल तक। तो जो उलमा चाश की और इशराक की नमाज एक ही कहते हैं, वो कहते हैं जवाल से पहले भी अगर आप पढ़ लेंगे तो इशराक का सवाब मिल। फजर की नमाज में ये जो कहा जाता है कि अगर फजर की नमाज के बाद उसी जगह पर बैठे रहें और अल्लाह का जिक्र करते रहें सूरज निकलने तक, तो हमें एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। तो अगर किसी को ज़्यादा बैठने में घुटने की तकलीफ होती हो, वो किस तरह ये फजीलत हासिल करे। अंजुम साहब इंडिया से, वो घुटना फोल्ड ना करे, घुटना फैला दे, आगे किबले की तरफ घुटना कर ले। नमाज में सफ़ में किबले की तरफ अगर कोई उज़र हो तो पाँव करके बैठ सकते हैं, और अगर फिर भी तकलीफ हो रही है तो ऐसी कुर्सी इस्तेमाल कर ले जिस पे टेक लगा सकते हैं, जो जिसके पाए नहीं होते। मस्जिदों में पाए वाली कुर्सियों पे बैठना ये बहुत अजीब सी एक रस्म हमारे मुआशरे में चल चुकी है, जो काबिले तर्क है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो हत्तल इम्कान जमीन पे बैठे, ये भी मुमकिन नहीं है तो कुर्सी पे बैठ जाए घुटने का मरीज, तो अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह उसको वही सवाब मिल जाएगा जो एक सेहतमंद आदमी को जमीन पे बैठ के इशराक का इंतजार का सवाब मिलता है। खातून का मस्जिद में जुमुआ पढ़ना। मैं जॉब करती हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, मुझे यहाँ जुमा की नमाज पढ़ने में बहुत दिक्कत पेश आती है, क्योंकि यहाँ वॉशरूम की बहुत प्रॉब्लम है, वुज़ू करने में भी बहुत मसला होता है। यहाँ कुछ दूरी पर अहले हदीस की मस्जिद है जहाँ पर औरतें और मर्द दोनों नमाज पढ़ते हैं, क्या मैं इनके पीछे नमाज पढ़ सकती हूँ? मरियम साहिबा कश्मीर से। मैं तो इस ज़माने में इसका कायल हूँ कि ख़वातीन को मस्जिद में जुम्मा पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए, ताकि वो बाज़ो नसीहत की बात सुने। तो नसीहत की बात सुनेंगी तो, अब आप जॉब भी कर रही हैं, वैसे ही घर से निकल गई हैं, तो मस्जिद में जाने में क्या हर्ज है? उसूली तौर पर तो औरत के लिए ये बात सही हदीस से साबित है कि घर की नमाज मस्जिद की नमाज से अफजल है, चाहे जुम्मा हो या आम नमाजें। तो घर में नमाज पढ़ना मस्जिद की नमाज पढ़ने से बहरहाल अफजल है। तो आप बेहतर यही है कि कहीं भी मस्जिद हो, घर में नमाज पढ़। लेकिन अगर आपको जुम्मा ही पढ़ना है तो आप अहले हदीस की मस्जिद में पढ़ सकती हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। अलबत्ता अहले हदीस में बाज़ हजरात क्या करते हैं, वो बाज़ तो ऐसे होते हैं जो वाज़ो नसीहत करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं अच्छे अमल के लिए, तो वहाँ तो बिला कराहत पढ़ सकती हैं, बस नसीहत की बात सुने, मोटिवेशन मिलेगी, अमल करें। बाज़ हजरात का हमने तर्ज अमल ये देखा है कि वो इख्तलाफी मसाइल ही छेड़ रहे होते हैं, वो वहाँ बैठ के भी रफुल यदैन और इमाम के पीछे फातिहा, और वो फिर इतना असलाफ से एक बोझ पैदा हो जाता है एक आमी आदमी के दिल में, वो समझता है कि बस यही सही है, बाकी सारे गलत थे। तो ऐसे कोई अहले हदीस आलिम ना हो जो फिरकवारियत फैला रहे हैं, मोतदिल अहले हदीस आलिम हो जो वाज़ो नसीहत की, ये मिंबरों पे फ़रोई मसाइल छेड़ना, और फ़रोई मसाइल जो वो मसाइल जिनसे उम्मत फारिग हो चुकी है, हर एक के पास दलाइल हैं, हर एक का एहतराम करना चाहिए। लेकिन बाज़ हजरात का तर्ज अमल होता है, सिर्फ अहले हदीस में नहीं, ये हनफियों में भी बाज़ में है, वो क्या कर रहे होते हैं कि इस तरह से फ़रोई मसला बयान कर रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि बस यही ठीक है, बाकी सारे गुमराह लोग हैं। तो इससे असलाफ से बदगुमानी पैदा होती है। तो चूंकि मैंने अहले हदीसों में बहुत दफ़ा ये चीज़ देखी है, तो फिर अहले हदीस की मस्जिद में नमाज पढ़ने में आप ख़वातीन, मर्द है उसको तो जमात से नमाज पढ़नी पड़ेगी, जहाँ भी जुम्मा मिले, चाहे अहले हदीस हो चाहे कोई भी हो, जो भी मुसलमान है तो उसको तो नमाज जुम्मे की बहरहाल पढ़नी है। औरत पे चूंकि जुम्मा वाजिब नहीं है, बल्कि घर में नमाज वो बेहतर है, तो अगर आपने वहाँ पढ़नी है तो उसमें कम से कम ये देखें कि वहाँ जो आप वाज़ो नसीहत सुनेंगी तो वाज़ो नसीहत में आखिरत की बातें हो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत की बातें हो। फ़रोई मसाइल, इख्तलाफी मसाइल, जिस आग में आज बहुत से खतीबों ने आग लगा दी है एक उम्मत में, उस जैसा खतीब ना हो कोई।
چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے حنفی ہو، کوئی بھی ہو. تو ایسے خطیبوں سے عوام کو اجتناب کرنا چاہیے. اس سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور بجائے آخرت کی محبت کے وہ اسلاف سے بدگمان ہو جاتا ہے. اور وہ ہم نے دیکھا ہے فروعی مسائل میں بعض لوگ اتنی شدت کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے پاس ہی حدیث ہے، باقی تو سارے گمراہ لوگ ہیں. تو اس طرح کے کسی خطیب کو نہ سنا جائے. اس سے بجائے دین پر چلنے کے اور زیادہ دل سیاہ ہو جائے گا اور نفرتیں جو ہے نا وہ ایسے طرز عمل سے پھیل. تو اگر آپ کے قریب کوئی ایسے اہل حدیث ہیں جو ایک معتدل ہیں اور بعض و نصیحت والی باتیں کرتے ہیں، آخرت کی باتیں کرتے ہیں، بدعات سے لوگوں کو بچاتے ہیں، اور یہ کیا فضیلت ہے. احتشام صاحب مہاراشٹر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت پڑھے تو اسے ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. تو یہ 2 رکعت کے بارے میں آتا ہے. اچھا، اور اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے یہ سورج طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ بعد، اور یہ ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہے. یعنی جب سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے، یعنی ایک نیزہ سورج بلند ہو جائے، تو اس وقت اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے. رہتا کب ہے؟ جو جمہور کا قول ہے اس کے مطابق چاش کے وقت تک رہتا ہے اشراق کا وقت، کیونکہ چاش میں نئی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جس کو چاش کی نماز، جس کو اصل میں حدیث میں اوابین کی نماز کہا گیا ہے، وہ جب ہے جب سورج جو ہے زوال کا وقت اور طلوع کے وقت کے بالکل درمیان میں ہو. یعنی 45 کے زاویے پر جب سورج ہو جائے گا نا تو اس وقت چاش کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ چاشت اور اشراق ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں. بعض عرب علماء کی یہ بھی رائے ہے. اور اشراق اور چاش الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی نماز ہے. مجھے اب چونکہ بہت زیادہ میں نے اس مسئلے میں تحقیق نہیں کی ہے تو میں نے صرف ایک رائے آپ کو بتا دی ہے. بعض ایک عالم نے مجھے اس کے دلائل بھی بھیجے تھے، لیکن جو جمہور کا قول ہے میں نے اس کے مطابق آپ کو جواب دیا ہے کہ اشراق کا جو وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب سے لے کے چاش کے وقت تک، اور چاش کا وقت پھر زوال تک ہو. تو جو علماء چاش کی اور اشراق کی نماز ایک ہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں زوال سے پہلے بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو اشراق کا ثواب مل جائے. اشراق، چاشت اور اوابین کی نماز کا وقت اور رکعت اور نیت کیا ہے؟ سورج جب طلوع ہوتا ہے نا تو تقریباً 20 منٹ یا 15 سے 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اشراق کا وقت ہے. چاش کا وقت جب ہوتا ہے جب سورج 45 ڈگری پہ ہو، یعنی سورج طلوع ہونا اور ظہر کا وقت جو بالکل بلندی پر ہوتا ہے اس کے جب بیچ میں ہوگا تو چاش کا وقت. اور بعض علماء کہتے ہیں، عرب میں بعض علماء کی رائے چاشت اور اشراق ایک ہی نماز ہے. یہ بھی رائے ہے، لیکن جمہور اسی رائے کے قائل ہیں کہ چاشت الگ ہے اور اشراق الگ ہے. آگے ہے اوابین. یہ جو چاش کی نماز ہے اسی کو حدیث میں اوابین کہا گیا ہے. حین ترمض الفصال حدیث کے الفاظ ہے، جب خوب روشنی ہو جاتی ہے نا تو اوابین. مغرب کے بعد جو 6 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے وہ اوابین نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اس کو لوگ اوابین کہتے ہیں پیار سے. جیسے پیار سے تو کسی کو بڑی عمر کے آدمی کو بھی منو کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، مٹھو کہہ رہے ہوتے ہیں. تو پیار سے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں جو اوابین کی نماز ہے وہ اشراق کو کہا گیا ہے. سمجھتے ہو؟ تو مغرب کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 رکعت پڑھنا ثابت ہے. اس کی الگ فضیلت ہے، وہ پڑھنی چاہیے، لیکن اس کو اوابین جو ہمارے ہاں رائج ہو گیا وہ غلط لفظ رائج ہو. تو 6 رکعتیں پڑھ لیں، اچھی بات ہے. ان 6 رکعتوں میں مغرب کی 2 سنتیں مؤکدہ بھی شامل ہے، یعنی مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں سنت مؤکدہ، اور پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، تو یہ ٹوٹل 6 رکعتیں ہو جائیں گی. تو اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب مل جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اوابین کی نماز اور رکعتیں. مغرب کی نماز کے بعد جو 6 رکعت اوابین پڑھتے ہیں، کیا اس میں مغرب کی 2 سنتیں بھی شامل ہوں گی؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے. ہدایت اللہ بھائی، مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 رکعتیں ثابت ہیں، اور ان 6 رکعتوں میں یہ مغرب کی 2 سنتیں مؤکدہ بھی داخل ہیں. ان کی بڑی فضیلت ہے، 6 سے زیادہ بھی ثابت ہیں. تو اس لیے 6 کم سے کم پڑھ لینی چاہیے مغرب کے بعد، اور زیادہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے. لیکن جو ہمارے ہاں اس کو اوابین کی نماز کہا جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ حدیث میں جو اوابین کی نماز جس نماز کو کہا ہے وہ چاش کی نماز ہے. حین ترمض الفصال، جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں فتلک صلاۃ الاوابین، تو وہ چاش کی نماز کو کہا گیا ہے. ہمارے ہاں مغرب کے بعد کی رکعتوں کو اوابین کہہ دیا جاتا ہے. تو اوابین کی نماز چاش کی نماز ہے جو دن میں پڑھی جاتی ہے. تو یہ والی جو مغرب کے بعد کی نماز ہے یہ اوابین نہیں ہے، لیکن اس کی ویسے فضیلت ہے، پڑھنی چاہیے، سنت سے ثابت ہے. زوال کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ زوال کے وقت کی تعریف کریں. کچھ ٹائم ٹیبلز پر اس کا دورانیہ 1 گھنٹے سے زیادہ تک کا بھی دیا گیا ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ عثمان غنی آئرلینڈ سے. دیکھیں، زوال کا وقت کہتے ہیں جب سورج بالکل سر پہ ہو،
بالکل سر پہ کا مطلب یہ کہ بالکل بلندی پہ ہو. ظاہر ہے آئی لینڈ میں تو بالکل سر پہ سردیوں میں آئے گا ہی نہیں. عام علاقوں میں بھی سردیوں میں کنارے سے کنی کترا کے نکل رہا ہوتا ہے. تو بالکل سر پہ کا مطلب میرا یہ ہے کہ بالکل بلند ہو چکا ہو. تو جب بالکل سورج بلندی پہ پہنچتا ہے اس کے بعد لڑکنا شروع کرتا ہے. تو وہ جو بالکل جب بلندی پہ پہنچتا ہے وہ ہے زوال کا وقت. تو وہ علاقے جہاں سورج کی معمول کے مطابق حرکت ہوتی ہے, جیسے انڈیا, پاکستان ہے اور یہ سارے علاقے ہیں, تو جو ایکویٹر سے بہت زیادہ دور نہیں ہے, تو ان میں تو یہی ہوتا ہے کہ 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد کی احتیاط کر لیں. یعنی 10 منٹ زوال کا وقت ہے. یعنی سورج جب آپ کے سر پہ پہنچا بالکل, تو اس سے 5 منٹ پہلے کا وقت اور 5 منٹ بعد کا وقت, کیونکہ وہ دیکھنے میں بالکل سر پہ ہی لگ رہا ہوتا ہے, تو وہ وقت زوال کا وقت ہے. اب آئی لینڈ تو ظاہر ہے ایکویٹر سے بہت دور ہے. وہاں کے علماء کیا کہتے ہیں اس بارے میں وہ آپ وہاں کے علماء سے پوچھیں, کیونکہ وہاں جب سورج سر پہ پہنچے گا سردیوں میں, ایک تو پہنچنے میں بہت ٹائم لگائے گا وہ, کیونکہ دن بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے وہاں پہ, اور پھر وہ سر پہ بہت دیر تک رہتا ہے وہ. تو وہاں کے علماء کا کیا فتویٰ ہے وہ وہاں کے علماء آپ کو بتائیں گے. وہاں 10 منٹ سے زیادہ ٹائم ہو سکتا ہے. اب 1 گھنٹہ تو مجھے بہت زیادہ لگ رہا ہے, 1 گھنٹے تک سورج سر پہ کیا کر رہا ہے وہاں کھڑے ہو کے, لیکن بہرحال اس کی حرکت وہاں ذرا سلو ہوتی ہے. یعنی دن بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے, تو عین ممکن ہے وہاں 1 گھنٹہ ہوتا ہو, لیکن میرا خیال ہے 1 گھنٹے تک کا وقت نہیں ہے. 10 منٹ کو آپ بڑھا لیں 20 منٹ تک, تو صحیح بات وہیں کے آپ کو علماء بتائیں گے. بلکہ آپ خود مشاہدہ کر لیں, آپ دیکھ لیں آئی لینڈ میں سردیوں کے موسم میں, سردیوں میں نہیں ہوگا, گرمیوں میں ہوگا. گرمیوں میں دن بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے. تو آپ آئی لینڈ میں دیکھ لیجئے, گرمیوں میں سورج بلندی تک پہنچتا ہے اور بلندی کے بعد کتنی دیر میں لڑکنا شروع کرتا ہے. تو جب آپ مشاہدہ کریں گے نا کہ کتنی دیر تک بالکل ہائٹ پہ رہتا ہے, تو وہ آپ کو خود ہی ٹائم کا اندازہ ہو جائے گا. اس میں کوئی اسپیسیفک کوئی خاص ٹائم متعین نہیں ہے شریعت کی طرف سے, بس یہ متعین ہے کہ دیکھنے میں آپ کو لگتا ہو کہ یہ بلندی پر ہے. تو ہمیں کیونکہ یہاں پہ جو دیکھنے میں لگتا ہے, تو 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد اس کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ موو کرنا شروع کر دیا, اس نے نیچے کی طرف اترنا شروع کر دیا. تو آپ آئی لینڈ میں دیکھ لیں, اس کے بعد خود ہی اندازہ لگا لیں. فجر کے بعد عمرہ اور حج کی فضیلت کیسے حاصل کریں؟ فجر کی نماز میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں سورج نکلنے تک, تو ہمیں 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو اگر کسی کو زیادہ بیٹھنے میں گھٹنے کی تکلیف ہوتی ہو, وہ کس طرح یہ فضیلت حاصل کرے؟ انجم صاحب انڈیا سے. وہ گھٹنا فولڈ نہ کرے, گھٹنا پھیلا دے, آگے قبلے کی طرف گھٹنا کر لے. نماز میں صف میں قبلے کی طرف اگر کوئی عذر ہو تو پاؤں کر کے بیٹھ سکتے ہیں, اور اگر پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے تو ایسی کرسی استعمال کر لے جس پہ ٹیک لگا سکتے ہیں, جس کے پائے نہیں ہوتے. مسجدوں میں پائے والی کرسیوں پہ بیٹھنا یہ بہت عجیب سی ایک رسم ہمارے معاشرے میں چل چکی ہے جو قابل ترک ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو حتی فرمایا مومنین کامیاب ہو گئے, فلاح پا گئے. کیسے کامیاب ہوئے یہ آگے آ رہا ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, خشوع پیدا کریں. آج جب نماز ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اختلافی مسائل کے جھگڑوں میں پڑے جاتے ہیں کہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھیں کہ بغیر رفع الیدین کے پڑھیں, ہاتھ باندھ کے پڑھیں کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں. صحابہ کرام میں یہ تمام قسم کی نمازیں موجود تھی. رفع الیدین سے پڑھنے والے بھی تھے, اور امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کہتے ہیں رفع الیدین سے نہ پڑھنے والے بھی بہت سارے صحابہ تھے. امام ترمذی کا بیان ہے ترمذی میں, اور روایات سے بھی ثابت ہے. تو ان لوگوں میں زور سے آمین بھی تھی, آہستہ آمین والے بھی تھے, رفع الیدین والے بھی تھے, بغیر رفع الیدین والے بھی تھے. لیکن ان کی نمازوں میں چاہے رفع الیدین کے ساتھ ہو یا بغیر رفع الیدین کے ہو, خشوع و خضوع سب میں مشترک تھا. آج رفع الیدین کرنا یا نہ کرنے کے پھڈے تو بہت پتہ ہوتے ہیں, نماز سے خشوع کیا ہے, شارٹ ہے. تو ہماری نمازیں تو چاہے بغیر رفع کے پڑھیں یا رفع کے ساتھ پڑھیں, قبول مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی. صحابہ میں ایسے بھی تھے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. امام مالک کا یہی رائے ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے. تو ہر ایک کے اپنے دلائل ہوتے ہیں, تو ان میں الجھانے والے بہت ہیں, نماز میں خشوع پیدا کرانے والے کم ہیں. یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے یہ چیز. جب اللہ والوں میں اٹھیں گے, بیٹھیں گے, رہیں گے, خوب سمجھ لو کچھ چیزیں تقریروں سے نہیں آتی, اہل اللہ کے پاس رہنے سے آتی ہیں. پہلے زمانے میں اس کی بڑی ویلیو تھی کہ اس کا شیخ کون ہے, کس کی صحبت اس نے اٹھائی ہے.
آج یہ چیزیں مارکیٹ میں ان کی ویلیو ختم. کہتے ہیں بزرگ لیس, کوئی بابا شابا کوئی بزرگ ہے ہی نہیں. اس کا نقصان کیا ہوا؟ نمازوں سے خشوع ختم. صحابہ نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں, ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. تابعین نے صحابہ کے ساتھ کیسے نمازیں پڑھا کرتے تھے, پھر تبع تابعین نے تابعین کے, یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے. اگر آپ دین کسی سے پراپر سیکھتے نہیں ہیں, اس کی صحبت میں نہیں رہتے, تو آپ کی صرف کتابی عالم بن جاؤ گے, اور کتابی عالم خشکا ہوتا ہے, اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا, خشک ہوتا ہے. وہ اسی علم کے ذریعے آگ لگا دیتا ہے فرقہ واریت کی, فتنہ پھیلا دیتا ہے. وہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے بجائے دین سے دور کر دیتا ہے. ابھی غیر مسلم مسلمان ہوئے چند دن پہلے, ہندو تھے, پوری فیملی مسلمان ہوئی الحمدللہ. تو مجھے کہنے لگے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ, ہم بہت سے اسکالرز کو سن رہے تھے کس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوٹیوب پہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, کہ ایسے لوگ بہت ملیں گے جو مزید کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں ہمیں, مزید کنفیوژن, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں. یہ ایسا, اس کی کتاب میں یہ لکھا, اس نے کتاب میں یہ لکھا, اس نے یہ جواب دیا, اس نے یہ جواب دیا. خالصتاً مثبت انداز سے کام کرنے والے وہ معدوم ہیں, کالعدم ہیں. تو غیر مسلم کیا سوچے گا یار, یہ کیا تباہی پھیلائی ہوئی ان لوگوں نے, کیا کر رہے ہیں یہ. باہر مسائل, باہر بھی یہی ہے کہ انگریز مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایک عجیب عذاب میں آ جاتا ہے, وہ ادھر ٹانگیں کھینچ رہا ہے, اور ہر آدمی کہتا ہے میں ہوں جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں. بس جو تمہیں اسلاف سے ہٹا رہا ہے, قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہا ہے جس میں تمہیں اپنا محتاج بنا رہا ہے, اتحاد کا لیبل لگا رہا ہے, لیکن امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے. جو اسلاف کی دعوت دے گا وہ حقیقی دعوت, نام رکھنے سے نہیں کہ میں سلفی ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں, جو بھی ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا, عملاً پتہ چلتا ہے, عملاً پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے علماء کی محبت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے. بڑھ رہی ہے, اس کا مطلب صحیح ہے. نفرت پیدا ہو رہی ہے, سب سے بدگمانیاں ہو رہی ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے میں نے کئی کو تو نہیں کہہ سکتا, چند ایسے غیر مسلم دیکھے جو واپس کنورٹ ہو گئے کفر میں. اسلام لائے, تبلیغ جماعت میں وقت لگایا, نمازوں میں خشوع پیدا ہو. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جو باقی رہ گئے تھے نا, انہوں نے بتایا, کہہ رہے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا, ہماری نمازوں میں خشوع, آخرت, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رفع الیدین کے, کچھ رفع الیدین کر بھی رہے تھے, کچھ نہیں بھی کر رہے تھے, ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا. ہم جیسے دیکھا عام مسلمانوں کو, ہم بھی لگ گئے اس میں. کہہ رہے جب ہم جماعت سے آئے تو پھر ہمیں جماعت المسلمین والے ٹکر گئے. انہوں نے کہا یہ سارے غلط ہیں, یہ حنفی کیا ہوتا ہے, شافی کیا ہوتا ہے, مالکیہ کیا, حنبلی کیا ہوتا ہے, یہ دیوبندی, یہ بریلوی, یہ اہل حدیث, یہ فلانا, اور لٹریچر لا کے جماعت المسلمین کو لازم پکڑو, صرف قرآن. کہہ رہے اتنے بڑے مسائل, ایک طرف یہ تھے, ایک طرف پوری دنیا تھی. کہہ رہے ہمارے بہت سے رشتہ دار واپس اسماعیلی بن گئے, آغا خانی بن گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا صحابہ کرام میں قدر مشترک کیا تھی, ان کی نمازوں میں خشوع تھا, جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہے. ہاتھ باندھنے میں بڑا اختلاف تھا صحابہ کرام کا, ہاتھ باندھنے میں خوب سمجھ لو, یہاں ہاتھ باندھنا سینے پہ, کوئی صحیح حدیث کسی کے پاس نہیں ہے. دعوے کرنے والے بہت ملیں گے, اور یہ جو احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں گے, اس کے بارے میں بھی مرفوع روایت ہمارے علم میں کم از کم کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس بارے میں ہر مجتہد نے اجتہاد کیا ہے, 2-3 حدیثوں کو جمع کر کے اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے. امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے, انہوں نے 3-4 روایات کو جمع کر کے ایک کیفیت وضع کی ہے. امام شافعی کا اپنا انداز ہے, انہوں نے ایک روایت کو فوکس کیا, اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا. تو جو اس میں جزم کے ساتھ کہتا ہے نا یہ طریقہ صحیح ہے باقی غلط ہے, وہ 100% غلط کہہ رہا ہے. تو دعوے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے, اور ان لوگوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا, ہم کیا کرتے ہیں, کسی نے دعویٰ کیا نا یہ صحیح حدیث ہے, ہم کیا کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں حدیث کا ضعیف ہونا ثابت کرتے ہیں ڈسکرپشن میں کہ دیکھو یہ غلط کہہ رہا ہے. وہ کمنٹ کیا کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں. اس کا مطلب اندھی تقلید کون کر رہا ہے, آپ کر رہے ہیں کہ اس کی سن رہے ہیں, نیچے ڈسکرپشن میں کوئی اگر اس کا جواب دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں, اڑا رہے ہیں. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی کا مقلد نہیں بناتے, ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, صرف باتیں ہیں. حقیقت میں یہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہماری سنو. کہتے یہ ہے کہ سب کی سنو, لیکن عمل کیا ہے, کسی کی مت سنو. ورنہ آپ جو ڈسکرپشن میں جب ہم
یا کمنٹس میں جب کوئی لنک دیا جاتا ہے اس کے جواب کا تو اڑاتے کیوں ہو؟ تو میں آپ کو یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں دین کے نام پہ چورن بیچنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں. تو قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کو فوکس کرو. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, فرمایا اہل ایمان اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, جو کامیاب لوگ ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت. ٹائم ویسٹنگ, لغو میں ٹائم ویسٹنگ بھی داخل ہے, وہ موضوعات بھی داخل ہیں جن کا ہم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا, وہ امت کے لیے اہم نہیں ہے. آپ اہم چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم میں لگ جاؤ, یہ بھی لغویات. میں نے اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحبت میں 7-8 سال لگائے, بالکل چپک کے ایسے. نماز بھی 3 سال پڑھائی میں نے, ہفتے میں 1 دن ہم گھر میں آتے تھے. کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تہجد میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, روتے تھے. اللہ نے علم اتنا دیا تھا, کئی سال صحیح بخاری پڑھائی انہوں نے دارالعلوم کرنگی میں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے عالم جن کے ائمہ حرمین قدر کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں, یہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں. 7 سال پڑھا ہے انہوں نے حضرت سے. فتوے کا کام مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے حضرت اقدس, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو سکھایا. کتنے بڑے عالم. میں نے 7-8 سال میں ایک مرتبہ بھی یزید کا مسئلہ ان کی زبان سے نہیں سنا. نہ جنگ جمل سنی, نہ جنگ صفین سنی, نہ یہ سنا کہ ان دونوں میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. پریکٹیکل کام. جو کسی نے پوچھا بھی حضرت یزید, انہوں نے کہا بھائی تم سے قیامت کے دن یزید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت, یہ لوگ تھے گزر گئے, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, انہوں نے جو کیا ان کو قیامت میں اس کا بدلہ مل جائے گا. اچھا کیا اچھا ملے گا, برا کیا لعنت ہوگی ان کے اوپر. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اللہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا, تم کیا کر رہے ہو. اپنا عمل زیرو, اور تقریریں دیکھو یار بیٹھ کے. تو لغویات میں یہ بھی داخل ہے, جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بولو بچاؤ. آپ ڈائری بناؤ یار, میں فجر کی نماز تکبیر اولا سے پڑھتا ہوں, میں ظہر پڑھتا ہوں, میں عصر پڑھتا ہوں, میں مغرب پڑھتا ہوں, میں عشاء پڑھتا ہوں, میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, میں نے بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کی ہے, میں حرام تو نہیں کما رہا, میں تجارت میں جھوٹ تو نہیں بول رہا, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں تلاوت کتنی کرتا ہوں, میں دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں. تو آج آپ کو جس کے پاس بیٹھو گے نا وہی باتیں شروع کر دو. پنجاب میں حیات ممات کے مسئلے میں اتنا الجھے ہیں لوگ, اتنا الجھے ہیں کہ اچھے ایک جماعت کے طلبہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. سارے مسائل ایک جیسے, ایک مسئلے میں اختلاف, اور وہ جو گالم گلوچ اور اتنا زیادہ آپس میں تماشا بنائے کہ آپ الامان والحفیظ. تو والذین هم عن اللغو معرضون کا مطلب کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں دیکھو. ایک اہم بات کر کے میں اس آیت کو سمجھاتا ہوں, پھر انشاءاللہ کھوپڑی میں بیٹھے گی. ہے اپنی زندگی سے جو غیر اہم چیزیں ہیں, جو غیر امپورٹنٹ ہیں, اس کو کیا کر دو, بولو نا یار, نکال دو. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم نے ایک دفعہ ورک شاپ کروائی نا ٹائم مینجمنٹ کی, اللہ سلیمان احمد صاحب کو جزائے خیر دے, بڑے زبردست آدمی ہیں. یہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن انہوں نے ہمیں بتائی, اور بہت خاندانی ڈیفینیشن بتائی. حکمت کی بات جہاں سے لو لے کے آگے پارسل کر دو. تو جو ان کا اسٹائل تھا اسی اسٹائل سے میں بھی پوچھ رہا ہوں. ہم نے پھر ورک شاپ میں نے خود کروائی, تو میں نے اس میں پوچھا کہ امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا. ہمیں امپورٹنٹ کام کرنے چاہیے, جو غیر امپورٹنٹ ہیں ان کو زندگی سے نکال دینا چاہیے. اب امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہم جب لوگوں سے پوچھتے ہیں بہت اہم, موسٹ امپورٹنٹ, اس کو امپورٹنٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بہت اہم کام جو بہت ضروری ہو. ابے یہ تو ضروری امپورٹنٹ, یہ تو آپ الفاظ بدل رہے ہیں نا. امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا جو ہدف ہے نا, جو چیز آپ کو اس ہدف میں پہنچانے کا ذریعہ بنے وہ کام امپورٹنٹ ہے, اور جو اس ہدف تک سے روکنے کا ذریعہ بنے وہ نقصان دہ آپ کے لیے. وہ کیا ہے؟ وہ جو وہاں تک روکنے کا ذریعہ بنے نا, وہ کیا ہے؟ جو اس میں نقصان کا ذریعہ بنے ہدف تک پہنچانے کا, وہ غیر امپورٹنٹ. اب دیکھو آپ کے پاس ٹائم کم ہے, زندگی محدود ہے, آپ کا ایک ہدف ہے اللہ کی رضا. مسلمان کا اصل ویژن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا, جنت ہے. اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ویژن بنانے پڑتے ہیں. جنت تک پہنچنے کے بہت سے طریقے ہیں نا.
بھائی ایک آدمی صبح پڑھا ہوا ہے, اسکول نہیں جا رہا, کیوں نہیں جا رہا؟ بھائی میرا ہدف ہے اللہ کو راضی کرنا, میرا ہدف تعلیم ہے ہی نہیں, میں اسکول نہیں جاؤں گا. اس کو بولو کما کے لا, کہہ رہا ہے میں کماؤں گا نہیں, میں کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوا, میں کس کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ اللہ کے لیے. بعض لوگ ایسے اللہ کا لفظ بڑھ کے نا بول رہے ہوتے ہیں, یہ میں اللہ کا لفظ اس لیے بولتا ہوں. ایک پرویزی تھا منکر حدیث, ہم جب بھی اس کے پاس جاتے نا ہمیں الو بنا رہا تھا. وہ کہہ رہا ہے ہم قرآن کو مانتے ہیں, قرآن کو, تو یہ اللہ کا لفظ بڑے جلال سے بولتا تھا جو ایک دم ہمارے دل دہل جائیں گے, یا تو بڑا نیک آدمی ہے, تو رب العالمین نے فرمایا. تو یہ نا منہ بھر بھر کے ٹوپیاں بہت کراتے ہیں. تو خیر, تو اب وہ نہ پوستی آدمی, نہ وہ اسکول جا رہا ہے, نہ وہ کالج جا رہا ہے, نہ وہ ایجوکیشن میں بڑھ رہا ہے آگے, نہ وہ کم بخت بزنس کی طرف توجہ دے رہا ہے. جب اس سے پوچھا جائے کہہ رہا ہے میرا ہدف بزنس ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی کم بخت تیری شادی کیسے ہوگی جب تو کمائے گا نہیں, کھائے گا نہیں؟ تو کہہ رہا ہے میرا ہدف شادی نہیں ہے, میرا ہدف ہے اللہ کی رضا. صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے؟ الو بنا رہا ہے. ابے اللہ کی رضا کے لیے تو دنیا میں کچھ کرنا تو پڑے گا نا. یوسف علیہ السلام نے مصر کی وزارت قبول کی, کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. بادشاہ بن گئے مصر کے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کی رضا کے لیے جتنا دنیا میں آپ آگے جا سکتے ہو, کیونکہ جو آدمی دنیا میں جتنے اونچے مقام پہ جاتا ہے اتنی بڑی معاشرے میں وہ تبدیلی لا سکتا ہے. تو آپ نہیں جائیں گے, برے لوگ آگے چلے جائیں گے, تو کمپٹیشن ہے, تو کچھ تو کرنا ہے نا. تو اس کو وہ ایک ہدف بنانا پڑے گا آپ کو, یار میں نے یہ کرنا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے کس کو خوش کر سکوں؟ اللہ. آپ ڈاکٹر بننے کو ہدف بناتے ہو, یار میں لاکھوں لوگوں کی جان بچا لوں گا, اس سے اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے گا؟ خوش ہو جائے گا. کماؤں گا بھی پیسہ. ڈاکٹر کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ صرف اللہ کے لیے کریں, پیسے نہ لیں. تو بھائی پیسے بھی لیں آپ, پیسہ کمانا بھی ہدف ہو سکتا ہے, مالدار بننا بھی ہدف ہو سکتا ہے. مالدار بنوں گا اللہ کے لیے. مالداروں کے الگ فضائل حدیث میں, وہ ابھی ٹاپک ادھر چلا گیا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یہ میرا اصل ہدف ہے, اور الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ آخرت. تو وہ ہر وہ چیز جو آپ کو اس ہدف تک جانے تک روکے, وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ لغو ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذین هم عن اللغو, وہ غیر امپورٹنٹ ہے, وہ لغو ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ لغویات سے بچتے ہیں. تبھی ہم نے ڈاکٹروں کو نہیں دیکھا یزید کے پھٹے میں پڑھتے ہوں, ایم بی بی ایس میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوں, اور کوئی ان کو تقریر سنا, یار تو یزید کا مسئلہ ذرا حل کر کے بتا, یار بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ پیش کر. وہ کہے گا بھائی کل میرا پیپر ہے, میرے ابا نے مجھے باہر بھیجا ہوا ہے رشیا میں, یونیورسٹی میں پیسے خرچ کیے ہوئے, میں اس میں فیل ہو گیا نا, میں جہنم میں بہرحال چلا جاؤں گا, یزید جائے نہ جائے. تبھی وہ پڑھ بھی لیتا ہے. اور اگر وہ میڈیکل کالج میں ایجوکیشن کے دوران بنو امیہ کے بکھیڑے لے کے بیٹھ جائے, جیسے بعض لوگ یوٹیوب پہ بنو امیہ سے ان کو ایسی چڑ ہو گئی ہے کہ اچھے کام بھی غلط اور غلط تو ویسے ہی غلط, امت کو اسی میں الجھا دیا. تو پھر آپ مجھے بتاؤ کہ وہ پڑھ لے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا. آپ اسے کہو گے بھائی اپنی تعلیم کو فوکس کرو, تو خوب سمجھ لیں جب تعلیم کو فوکس کرے گا نا, تو فوکس کرنے کے بعد بھی نہیں پھڈے میں ڈالا جائے گا اس کو, اس لیے کہ آگے اس سے بھی بڑے بڑے اہداف آپ کے سامنے موجود ہیں. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وہ تمام چیزیں جو آپ کو عملی تبلیغ میں سنا, کبھی ریونڈ میں کبھی سنا آپ لوگوں نے تبلیغ جماعت میں حاجی عبدالوہاب صاحب نے 3 گھنٹے کا بنو امیہ پہ بیان کیا ہو؟ کبھی سنا؟ تبلیغی اجتماع 3 دن کا ہوتا ہے, 3 گھنٹے کے بیانات بھی ہوتے ہیں. کبھی سنا کہ انہوں نے بنو عباس بنو امیہ کے بارے میں رپورٹیں پیش کی ہوں اور کیڑے نکالے ان میں بیٹھ کے؟ ان کو پتا ہے بھائی جو ہدف ہے اس سے کیا ہو جائیں گے؟ رہ جائیں گے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت, لوگ تھے جو چلے گئے, انہوں نے وہ جو کمایا تھا ان کو مل گیا, جو نیکیاں کی تھی اس کا بدلہ, جو برائیاں کی اس کا بدلہ. ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا توحید پر ایمان لے کر آ. فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی, اے موسیٰ میرے باپ دادے کا کیا ہوگا جو ہمارے گزر گئے, وہ تو سارے مشرک تھے. اب موسیٰ علیہ السلام اگر کہہ دیتے جہنم میں جائیں گے سارے کے سارے, تو بحث کا رخ کیا ہو جاتا؟ چینج. فرعون کہتا دیکھو تم سب کے باپ دادوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جہنمی. لوگ طیش میں آتے. اب اللہ کے بارے میں ڈیبیٹ ختم ہوتی اور ایک نئی ڈیبیٹ شروع. اب پہلے ان کو ثابت کرو کہ یہ جنتی ہیں کہ جہنمی. مناظرے کا رخ ہی کیا ہو جاتا؟ چینج. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ایک لغو بات بیچ میں لے کر آ گیا ہے,
اگر میں اس کی باتوں میں پڑ گیا نا تو جو اللہ نے مجھے ہدف دے کے بھیجا ہے اس ہدف سے میں پیچھے رہ جاؤں گا. حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ علمھا عند ربی فی کتاب. وہ کہاں جائیں گے اللہ کو پتا ہے. بھائی کتنا زبردست جواب دیا. علمھا عند ربی فی کتاب, اللہ نے کے پاس کتاب میں سب کے نام ایڈریس لکھے ہوئے, کس کس نے کہاں جانا ہے. لا یضل ربی, میرا رب کبھی غلطی نہیں کرتا. کہ بھیجنا جنت میں تھا اور بھیج کہاں دے؟ جہنم میں. جان کر بھی ایسی غلطی نہیں کرتا. ولا ینسا, اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھیجنا جنت الفردوس میں تھا, بھولے سے کہاں بھیج دیا؟ جہنم میں. تو اے فرعون, اللہ کو پتہ ہے کون کہاں جائے گا. الذی جعل لکم الارض مہدا, میں اس خدا کی دعوت دے رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. دیکھو حضرت موسیٰ نے بات کیسے پلٹ دی کہ نہیں پلٹ دی, اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دی. اس لیے کہ فرعون کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ میرے محل میں میرے علاوہ کسی اور کی کبریائی کیوں بیان ہو رہی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو مشن دیا گیا تھا وہ یہ کہ آپ نے فرعون کے محل میں وہ کام کرنا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا. وہ کام کیا ہے؟ اس کے محل میں, اس کے سامنے, اس کے درباریوں کی موجودگی میں خدا کا انٹروڈکشن کروانا ہے. آپ کے پاس ٹائم کم ہے, جتنا اللہ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں آپ وہ حمد و ثنا کریں. تبھی تو فرعون جوش میں آ کے کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. لوگوں تمہیں جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے نا وہ دیوانے ہیں معاذ اللہ. میں پوچھتا کیا ہوں, جواب کیا دیتے ہیں. یہ صحیح ہے نا, میں پوچھتا کچھ اور ہوں اور جواب کچھ اور دیتے ہیں. تو دیوانے نہیں تھے, بڑے عقل مند تھے. انہیں پتا تھا اس کے سوالات کے جواب دینے پر آ گیا تو میں اپنے ہدف سے دور رہ جاؤں گا. تو یوٹیوب پہ جو بھی اٹھ کے مکھنچو چیلنج کر دے نا اور آپ جا کے اس کے جوابوں میں لگے ہوئے ہو, ہر فضول سے فضول آدمی کو لفٹ کرا رہے ہو اور آپ ہر اس کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس کا جواب دو, اس کا جواب دو. میں نے کہا اعتراضات دنیا میں قیامت تک کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے, تو ہوتے رہیں گے. ہوتے جنت میں اور بے نمازی بھی جنت میں. ایک حی علی الصلاۃ کی جب صدا آئے گی, آؤ نماز کی طرف, وہ اپنی نیند قربان کر کے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوں گے اور دوسرے بے غیرت بن کے پڑے ہوئے ہوں گے بستروں میں. حالانکہ یہ نیند کی نعمت ان کو کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت اور آرام کی چیز بنایا. یہ کس کی طرف سے مسلط ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. وہ نہ سلاتا, پوری رات جاگ جاگ کے دماغ خراب ہو چکا ہوتا, دماغ پھٹ چکا ہوتا, اس نے اپنی نعمت سے تمہیں رات کو میٹھی نیند سلایا. اب وہ کہتے ہیں میری دعوت پر لبیک کہہ کے آؤ فجر کی نماز پڑھو. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں وہ جنت میں جائیں اور نہیں پڑھتے وہ بھی جنت میں چلے جائیں. تو پڑھنے والوں کو قیامت میں اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ جب بغیر پڑھے بھی تجھے جنت میں ہی لے کے جانا تھا تو ہمیں نماز پڑھنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے کہا نا 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 نا, ہم نجعل المتقین کالفجار. یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہو جائیں. دنیا میں کوئی اجر نہیں ملتا نمازی کو. مسجد میں آتا الٹا مولوی صاحب اور چندے کے لیے پیسے نکال لیتے ہیں اس کی جیب سے, ملتا کچھ بھی نہیں ہے. نماز پڑھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہو سکتے. جتنے مرد یہاں بیٹھے ہیں, خواتین بیان سن رہی ہیں, آج پکا وعدہ کرو, دیکھو یہ میری دعوت نہیں ہے, یہ کس کی دعوت ہے؟ اللہ کی. بکرے تمہیں میں نہیں کھلاتا, کون کھلاتا ہے؟ اللہ. آسمان سے بارشیں میں نہیں برساتا, کون برساتا ہے؟ اللہ. تمہیں خربوزے, انار, انگور کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں جب حی علی الصلاۃ فجر میں آواز آئے اور فجر میں جب ندا سنو, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. نیند قربان کر کے کہاں حاضری دو؟ اللہ کے در پہ حاضری دو. یعلم متقلبکم, کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رکوع اور سجود, نماز میں تمہارا الٹنا پلٹنا, نماز میں تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ کو سجدے میں جانا, سجدے سے اٹھنا, یہ سب وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, سجدہ کرنے والوں میں سجدہ کرنا, یہ منظر اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جو سو رہا ہوتا ہے اور نماز پڑھ رہا ہوتا ہے دونوں برابر نہیں ہوتے. تو کورنگی والوں, آج آپ یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں وہ بھی اور مرد بیٹھے ہیں, سب پکا عزم کرو نماز کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. اللہ کی نعمتیں 24 گھنٹے ملتی ہیں, تو نماز بھی اللہ نے 5 ٹائم رکھی ہے تاکہ 24 گھنٹے کور ہو جائیں. نماز چھوڑنا نہیں ہے کسی قیمت پہ, نہ سفر میں نہ حضر میں. تو
موت کے بعد نہ کوئی کورنگی کے ایریا کا ہوگا نہ کوئی کورنگی اللہ والا. اللہ کہے گا میں نے اتنی نعمتوں کے انبار لگائے. میں پانی کی مثال دے رہا تھا. پانی کی ضرورت ہم تھوڑی ہے یا زیادہ؟ بولو زیادہ ہے. تو جب زیادہ ہے تو ہمارا رب تھوڑا پانی برساتا ہے یا زیادہ برساتا ہے؟ زیادہ نہیں، بہت زیادہ برساتا ہے. ایسا دے دنادن پانی پر. یہ اللہ کی طرف سے نلکا کھلتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جب کھلتا ہے تو ایک تو مہینے میں ایک دفعہ کھلتا ہے. پھر جب کھلتا ہے تو 1-2 گھنٹے تک اس میں سے طوفانی ہوائیں آتی ہیں. طوفانی ہوائیں جو خوشخبریاں لے کے آتی ہیں کہ امید ہے کہ پانی آ جائے. کبھی آئے گا بھائی، آئے گا، کوئی نہ کوئی تو آئے گا. پھر پانی جب آتا ہے تو شروع میں کیا آتا ہے؟ اس جتنے بھی کتے مرے ہوئے تھے ہم ندی سے جو پانی آ رہا ہے راستے ملے بھی بچے کچے چیچڑے اب ایسا نہ پانی بھی تو آپ لوگ بار وہ سب ہوتے ہوتے آخر میں پھر وہ والا صاف آتا ہے جو دیکھنے میں کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ صاف. حقیقت میں صاف ہے یا نہیں یہ اللہ ہی جانے ہے. اللہ کے علاوہ یہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں. لیکن میرا رب جب برساتا ہے تو وہ تھوڑا ہمارے پاس ہم مکہ لے کے نہیں بیٹھتے اس کو اسٹور کرنے کے. ڈیم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو محفوظ رکھ لیں. تو اتنا برساتا ہے. اور برساتا کیسا؟ صاف ستھرا پانی. وہ پانی جب آسمان سے صاف ستھرا پانی ڈیم میں آتا ہے، اوپر سے جو پانی نیچے آتا ہے وہ گندا ہوتا ہے یا صاف ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس جب آتا ہے تو ہمارے پاس جو گورنمنٹ دیتی ہے وہ صاف ہوتا ہے یا گندا ہوتا ہے؟ گندا. لیکن اللہ جب پانی سمندر سے اوپر لے کر جاتا ہے تو سمندر کا پانی میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ کڑوا. لیکن اللہ جب اس سے اوپر لے کر جاتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. اور میرے بھائی ہمارے رب کی قدرت دیکھو. اللہ تعالیٰ اس پانی کو آسمانوں میں لے کے جاتا ہے اور آسمانوں میں لے جا کے امریکہ، چین، جاپان، پشاور، ملتان، خانیوال، چک جھمرا، چیچا وطنی، کہاں اس پانی کو اللہ پہنچاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے پوری لائنوں کا ایک انتظام ہو، اوپر بڑی بڑی ٹیوب ویلیں لگی ہوئی ہو، بڑے بڑے پائپ لگے ہوئے ہوں آسمانوں میں کہ یہاں سے پانی جائے گا ادھر ادھر. نہ اللہ اتنا منو ٹنوں پانی ہواؤں کے ذریعے آسمانوں میں اٹھاتا ہے اور ہوائیں اس کو دھکیل کے پوری دنیا میں لے کے جاتی ہیں. ہوا میں اتنی طاقت کے اتنے بھاری بھرکم ٹینکروں کو آسمانوں میں اٹھا کے اڑتی پھرے. یہ ہوا میں طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے طاقت. آپ کو پتا ہے بادل کا جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے نا، یہ ہمیں دیکھنے میں چھوٹا سا لگ رہا ہوتا ہے. جیسے جو بہت چھوٹے قد کے لوگ ہوتے ہیں نا دیکھنے میں چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں، ہوتے وہ چھوٹے نہیں ہیں. چھوٹے ہوتے نہیں ہیں، دیکھنے میں لگ رہے ہوتے ہیں. بیچارے ہمارے دوست ہیں ان کا قد چھوٹا تھا، کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں، ویسی انہوں نے خود اپنے بارے میں واقعہ سے بہت چھوٹا قد. تو ہم نے ان سے ویسے ہی پوچھا، وہ تھے بھی مولانا ماشاء اللہ. کوئی آپ کی دلچسپ واقعہ؟ کہتے میں پاسپورٹ آفس کی لائن میں کھڑا ہوا تھا تو میرا نمبر آ گیا، پھر بھی مجھے پاسپورٹ. میں نے کہا یار پاسپورٹ تو دینا. میں نے کھڑا تو ہو پہلے، تو بیٹھا ہوا کیوں؟ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا بھائی میرا قد چھوٹا ہے. بڑے باصلاحیت آدمی، اللہ ان کی برکت. تو انہوں نے کہا بھائی میں پورا مکمل ٹوٹل آدمی ہوں. میں ٹوٹل کیا ہوں؟ پورا آدمی. تو بعض لوگ دیکھنے میں چھوٹے لگتے ہیں، ہوتے چھوٹے نہیں ہیں. یہ جو بادل کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے آسمانوں میں کالے بادل پانی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا پانی ہے. یہ تھوڑا سا نہیں ہوتا. ایک ایک بادل کے ٹکڑے میں اتنا منو ٹنوں پانی ہوتا ہے کہ اگر وہ بادل وہیں رک کے سارا برس جائے تو کسی ایک علاقے کو مکمل تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ بادلوں کو آرڈر دیتا ہے کہ تم نے سمندروں سے اتنا منو ٹنوں پانی اٹھایا ہے. ہواؤں کو کہتا ہے کہ صرف چھڑکاؤ مارتے کی چلی جانا، تھوڑا تھوڑا چھڑکاؤ. اسی چھڑکاؤ میں رکشے الٹے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں. لوگ بہہ جاتے ہیں. کراچی کی عوام پوری تباہ و برباد ہو جاتی ہے. گھروں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. یہ صرف بادلوں نے تھوڑا سا کمپنی کی مشہوری کے لیے کیا کیا ہوتا ہے؟ چھڑکاؤ کیا ہوتا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ تو یہ کام تمہارا باپ کر رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کام خدا کر رہا ہے میرے بھائی. آج کسی سے بھی بات کرو، اللہ کہاں گئے، نماز پڑھو، ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا. ملا رکھتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ موبائل شاپ پہ کھڑا تھا تو وہ موبائل کی دکان والا ہے نا بار بار اسے کہہ رہا ہے یار اللہ کا بڑا اللہ کیا مولوی بن گیا ہے. یہ نوبت آ گئی ہے. جو اللہ کا زیادہ نام لے رہا ہوں اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ مولویوں کا نہیں ہے. صرف جس نے پیدا کیا اس نے مولویوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. اللہ نے پیدا کیا. تمہیں بھی کس نے پیدا کیا ہے؟
اللہ نے پیدا کیا, آسمان سے بارش ہے. مولوی اللہ کا تعارف کروا رہا ہے تمہارے سامنے کہ اللہ کو مانو, اپنا تعارف تھوڑی کروا رہا ہے کہ مجھے مانو. اگر مولوی یہ کہہ رہا ہوتا میں بہت پہنچی ہوئی چیز ہوں, پہنچی ہوئی سرکاریں آ رہی ہیں نا آج کل مارکیٹ, پہنچی ہوئی سرکاریں, شف سرکار وہاں کینیڈا, وہاں شف سرکار ادھر بھی ہے, لندن میں بھی ہے, امریکہ میں بھی اس کی سنیں بھوکے ہو کے پہنچ رہی ہیں. تو میں نے وہاں امریکہ والوں سے سرکار کا امید ہے, جیسے گیس لائنیں امریکہ نے ڈالی, کینیڈا سے بہت بڑے سے گیس لائنیں آ رہی ہیں, تو ایک لائن اگر اچھی سے ڈلوا دی جائے امریکہ تک, شف سرکار کی شف لائن کہلائے, اس میں شف سرکار پھونک مارے, کیا خیال ہے, اور وہ پھونک مشینوں کے ذریعے امریکہ تک پہنچائی جائے, اور جتنے لنگڑے اندھے بیچارے اس ٹائپ کے معذور لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ وہاں سے اسپرے کر دیا جائے. بھائی پھونک میں طاقت ہے نا شف سرکار کی, کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا نا بھائی. میں نے بول دیا تھا کہ بھائی یہ آدمی جو پاؤں سے معذور لوگ ہیں پھونک لگاتا ہے ان کے گھٹنے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اور جو بیچارے سر کے بال نہیں اگ رہے, کسی کے پھونک ماری سر پہ بال اگ گئے, اس تو اجڑے صحرا وہ چمن بن گئے خوبصورت, کیا خیال ہے. تو میں نے کہا تھا کہ شف سرکار آغا خان ہاسپٹل میں سلنڈر بھروا دے, تو جتنے معذور لوگ ہیں جب میں جائیں گے تو آغا خان ہسپتال میں لاکھوں خرچہ ہو رہا ہے, وہی سلنڈر سے ان کو گھٹنوں پہ کیا کی انہوں نے اسپرے کر دیا ہوا. شف سرکار کو غصہ آ گیا, اور یہ پھر بعض لوگوں کی طرف سے, مجھے نہیں پتا سرکار کی اجازت سے کیا کہ ہم یہ کر دیں گے, ضرورت کیا, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, آپ پھونک کر سکتے, پھونک لا کے مجھ پہ اسپرے کر دو, اس پھونک کا سرکار شف سرکار تھیلی میں پھونک بھرے کر اور لا کے یہاں میرے منہ پہ پھاڑ دیں, کیا خیال ہے, پروگرام میں اڑا جائے گا ہمارا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک پھونکے پھونکے ڈرامے بازی ہے. اور ویسے بھی میرے بھائی ایک آدمی میں اتنی پھونک ہے نہیں, 10 سال سے وہ پھونکے مار رہا ہے, پھر بھی اس کی اپنی پھونک کیوں ختم نہیں ہو رہی. یہ جعلی پھونک ہے, یہ اوریجنل پھونک نہیں. تو میں جب عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا, یہ آپ کے علاقے میں تو نہیں روحانی پھونک ڈرامے, چڑیل بھوت بھگانے والے عامل تو نہیں ہیں, اگر ہیں ان کو بھگا دو اپنے علاقے سے, کیونکہ جہاں پر عامل ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت آئیں گے یار. تو خیر, تو ہمارا رب کیا کرتا ہے, پانی لے کر جاتا ہے آسمان, اتنا منو ٹنو پانی اٹھایا کس نے اس کو, ہوا نے. اتنی ہلکی. ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے مجھے, ایک آدمی نے کہا, دیکھو ایک بچے نے اپنی امی سے کہا, امی سب سے طاقتور کون ہو؟ امی نے کہا, دیکھو بیٹا سب سے طاقت لوہا ہو. امی لوہے سے بھی کوئی طاقتور ہے؟ جی ہاں, لوہے سے طاقتور آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دے. امی آگ سے طاقتور چیز ہے؟ جی ہاں پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا. امی پانی سے بھی زیادہ, بچے بھی تو آپ کو پتا ہے آٹو پہ ہوتے ہیں, ایک دفعہ آٹو پہ کوئی بٹن دبا کے کھل جائے تو سوالات ختم ہی نہیں ہوتی. امی پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ ہاں بیٹا ہوا ہے جو پانی کو بھی بادلوں کی شکل میں اٹھاتی ہے. امی ہوا سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے, اب مجھے یاد نہیں آ رہا آگے کیا بولا تھا امی, کسی کو یاد ہے کیا ہے؟ نہیں, ہوا سے زیادہ طاقتور سب کا بھی آتا ہے اس میں, لیکن ہوا کے بعد ایک اسٹیپ, بعد میں مجھے ذہن ابھی ایک ہوا کے بعد ایک اسٹیپ تھا, خیر وہ میرے ذہن سے نہیں. خیر پھر ہوتے ہوتے اس نے کہا, اچھا بیٹا اس سے بھی زیادہ طاقتور. بچے نے پوچھا, اچھا اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے؟ انہوں نے کہا بلا, بلائیں نہیں ہوتی آفات جو انسان کو بھی کھا جاتی ہیں, وہ اس سے بھی طاقتور ہے. امی بلاؤں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ جی ہاں بیٹا صدقہ, جو بلاؤں کو بھی کیا کر دیتا ہے, کھا جاتا ہے. امی صدقے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا مولوی, جو صدقے کو بھی, یہ 2 نمبر مولوی, سارے مولوی ایسے. امی بھی تنگ آ گئی, صدقے کو بھی کیا کر دیتا ہے, 2 نمبر لوگ. میں بعض دفعہ مولوی پہ لطیفے سناتا ہوں, وہ 2 نمبر مولوی ہیں. میں نے ایک لطیفہ سنایا نا, ایک ساتھ میرے بگڑ گئے. میں نے کہا یار میں خود بھی تو مولوی ہوں, میں کیوں مولویوں کو مذاق کروں, انجوائے بھی کر لیا کرو. ٹینشن مارکیٹ میں چل رہی ہے, 2 نمبر مولویوں کی بات ہو رہی ہے. 2 نمبر تو کھاتے ہیں, وہ پلتے ہی صدقے. ایک مولوی صاحب تھے نا, وہ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے, تھا نہیں تو اسے بولا تو کسی نے بولا آپ کوئی بات نہیں. اب جب وہ سالن پکائے تو وہ ہانڈی الٹ رہی تھی اور چمچ سے بوٹیاں پیچھے کر رہی تھی. تو مولوی صاحب نے بولا جو خود سے آئے اس کے آنے دیں. اب یہ میں نے کہیں لطیفہ سنا دیا کہ ایسے بگڑ گئے تو مذاق اڑا رہا. 2 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 1 نمبر. 2 نمبر مولویوں کی بات ہو, 2 نمبر تو کرتے ہیں حرکت. ہمارے نانا بھی مولوی تھے, ایک لطیفہ سنایا کرتے کے بارے میں. وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی جو تھا نا, اس کے جب انتقال ہو گیا نا, تو اس کے بچوں کو کسی نے میت کے کھانے پہ, اس بچوں کی ماں نے بولا دیکھ طبیعت سے چھوڑ کے آنا, اپنے باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا کم کھا کے, اتنا کھانا کہ تمہارے باپ کی روح خوش ہو جائے کہ میرے بچوں نے میری سنت زندہ رکھی. اتنا کھانا کم وقتوں. بچوں کی ماں کی وصیت یاد آتی ہے, اتنا ٹھوسا انہوں نے کہ اب 2 بندوں کے سہارے پہ چل کے, ان کا خیال تھا ماں ایوارڈ دے گی آج تو تمہارے باپ کی روح کو خوش کر دیا. گھر میں ماں نے دیکھو رکھ کے تو تمہارا باپ اسٹیشن پہ لے کر آتے تھے لوگ اس کو, جب کھاتا تھا
تم اپنے پاؤں پہ چل گیا. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پانی، منو ٹنوں پانی ہوائیں لے کے چلتی ہیں. یہ کام کون کرتا ہے؟ اللہ. تو اب یہ نہیں کہا کرو بھائی اللہ کی باتیں مولوی تبلیغ والے ہمارے سامنے کرتے ہیں، یہ ہماری باتیں تھوڑی ہے. بھائی اللہ تمہارا ہے، میرا بھی ہے، اور کس کا ہے؟ آپ کا بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو سمجھایا تھا نا، تو فرعون سے کہا تیرا بھی رب ہے، وہ میرا بھی ہے، تیرا بھی ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کی بات کر رہا ہوں، میں تیرے رب کی بھی بات کر رہا ہوں. تیرا بھی اس سے رشتہ ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے بنایا، تیرے باپ دادا کو بنایا، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے تیرے لیے. تو بھی تو کھاتا ہے اس سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری نعمتیں